अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेव्स। मैं हूं इफ्तिखार चौधरी। आज हम थोड़ा सा यजीद के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मुहर्रम का महीना भी चल रहा है, तो नाजरीन को पता होना चाहिए कि ये असल में ये हिस्ट्री थी क्या। आपको पता है कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया अब्दुल रहमान मुअल्जम के थ्रू, ये बेसिकली अब्दुल रहमान मुअल्जम इन्हीं का ही एक साथी था जो बाद में गुमराह हो गया किसी भी वजह से, और वो कहीं और गया, वहाँ जाकर उसको ट्रैप किया गया और फिर वो उसकी ब्रेन वॉशिंग हुई और वो गुमराह होके वो मौला अली के कत्ल पे मादा हो गया और उसने आके ये काम किया भी। जब मौला अली को कत्ल कर दिया गया तो मुसलमान उस वक्त बहुत रंजीदा थे, तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इक़्तिदार संभाला। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो इक़्तिदार है वो आलमोस्ट रहा तो 6 मंथ ही है, लेकिन ये खिलाफत राशिदा में काउंट होता है। यानी टोटल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि जो खिलाफत राशिदा है वो 30 साल रहेगी। तो अगर आप ये 6 माह ना ही लेते तो ये 29.5 साल बनते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इनका 6 मंथ डालेंगे तो वो 30 ईयर पूरा हो जाता है। तो लिहाजा इनके जो 6 मंथ है वो खिलाफत राशिदा में ही काउंट होते हैं। उसके बाद आपको पता है कि हज़रत अमीर मुआविया की तरफ से बहुत रेजिस्टेंस आई और हालात बहुत ख़राब हुए, खाना जंगी लगी रही पूरे सीरिया में और शाम में। हालात यानी मुसलमान आपस में ही एक दूसरे को मार काट रहे थे। तो उन्होंने इस चीज़ से तंग आके मुसलमानों को में जो तफरका ना डले, हज़रत अमीर मुआविया के साथ सुलह कर ली और सुलह के अगेंस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें बहुत सारी शराइत थी। आज मेरा ये टॉपिक नहीं है, तो हुकूमत छोड़ दी और उनको दे दी। और जब हज़रत अमीर मुआविया ने गवर्नमेंट संभाली उसके बाद उनका इक़्तिदार आलमोस्ट 20 साल रहा। तो ये जो इनके 20 साल का दौरे इक़्तिदार था ये बहुत पुरसकून था। इसमें किसी किस्म की सोच नहीं रही, कोई खाना जंगी नहीं हुई। मुसलमानों ने जो फतूहात थी उनका सिलसिला भी आलमोस्ट डबल कर दिया पहले से। आप यू कैन से कि जो पूरा अफ्रीका है ये इसी दौर में फतह हुआ। अंदलस, कार्डोबा, स्पेन, यानी मुसलमान इधर से निकल के यूरोप की तरफ भी चले गए। ये पूरा टर्की से मुराद है कि वो कुस्तुनतुनिया के अलावा वो बहुत बाद में फतह हुआ था, बाकी पूरा फतह हो गया था। तो ये सारी जो फतूहात हैं ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ही हुई हैं। तो इसके बाद आलमोस्ट जब इनका कोई आप कह लें कि 10-12 साल का दौर गुजर गया तो एक साहबी थे मुगीरा, हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा, तो उन्होंने इनको मशवरा दिया। ये मौला अली के पहले साथी थे। जब ये सुलह हो गई और हसन को गवर्नमेंट दे दी गई और उसके बाद आपको पता है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी जहर दे दिया गया। किसने दिया ये अभी तारीख का हिस्सा ही है, कोई पता नहीं चला। तो ये फिर अमीर मुआविया के पास आए, इन्होंने कहा कि आपका जो दौर है वो बहुत पुरअमन है, तो हमारी ख्वाहिश है, यानी मुसलमानों की ख्वाहिश है कि ये आगे भी पुरअमन ही रहे ताकि और कोई दंगा फसाद या कोई फिरका वारियत या कोई खाना जंगी ना हो। तो बेहतर है कि आप अपना कोई जो होता है अगला आने वाला वो मुतय्यन कर दें, यानी उसका अभी से ऐलान कर दें। तो हज़रत अमीर मुआविया ने इधर उधर से मशवरा किया और यजीद को अपना नाइब मुकर्रर कर दिया। यानी जब इनकी वफात होती, तो आपको पता है ना ये बादशाहत होती है, तो बादशाहत का मतलब है कि ताहयात जब तक वो जिंदा है वो बादशाह है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं, वो इलेक्शन सिस्टम तो होता नहीं है। तो जब वो फौत होंगे तो उसके बाद वो अगला जो है जो जिसको नाइब मुकर्रर किया होता है वो बादशाह ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो इस तरह ये यजीद को बनाया गया। यजीद जब हज़रत अमीर मुआविया फौत हो गए, दुनिया से चले गए, तो यजीद को बना दिया गया बादशाह। यजीद ने आके पता क्या किया आपको सब लोग जानते हैं, इसमें अब डिस्कस करने वाली बात नहीं है, वो बात किसी दूसरी तरफ निकल जाएगी। एक हिस्ट्री का हिस्सा है, आप पढ़ सकते हैं, हर जगह लिखा हुआ है कि वो एक ऐसा शख्स था, वो
تو مطلب دنیا کی ساری برائیاں اس کے اندر تھیں. تو اب جو اس کے مشیر وغیرہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے جیسا آدمی ہوتا بادشاہ ہوتا ہے ایسے ہی اسی کے مشیر ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا کرنا شروع کر دیا کہ آپ بہتر ہے کہ آپ اپنی جو باقی 4-5 لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی میر معاویہ کی، ان میں سے جو عبد الرحمن حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے عبد الرحمن، وہ تو فوت ہو چکے تھے، 4 ہی رہ گئے تھے. تو 2 نے کر لی تھی، 2 رہ گئے تھے. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ زبردستی ان سے بیعت لے لیں تاکہ کوئی فیوچر کی پرابلم نہ رہے. تو اس چکر میں آ کے اس نے تھوڑا سا ان کو دبانا شروع کیا اور فورس کرنا شروع کیا. تو اسی کے نتیجے میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن تو فوت ہو چکے تھے، زہر دے کے ان کو شہید کر دیا گیا تھا. تو حضرت حسین تھے اس وقت، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت نہیں کی تھی. تو اب جب ان کو دبایا گیا اور پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس سے پھر وہ کوفہ والوں نے لیٹر ویٹر لکھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے، تاریخ میں آتا ہے کہ 25,000 لوگوں نے ان کی بیعت کی، یعنی بیعت کا اعلان کیا. بیعت ابھی تو وہ گئے نہیں تھے، بیعت کا اعلان کیا. تو اس لیے وہ چلے گئے اور وہاں جو واقعہ ہوا آپ کو پتہ ہی ہے، وہ سارے لوگ منکر ہو گئے، اس اپنی بیعت سے مکر گئے یزید کے ڈر سے. ابن زیاد اس کا جو گورنر تھا، اس نے سب کو دبایا اور وہ سارے اس سے ہٹ گئے. تو اسی کے نتیجے میں وہ کربلا کا واقعہ ہو گیا. اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 72 جو جانثار تھے، ان کی شہادت ہو گئی. تو بتانے کا مقصد اس کے تھوڑا سا آگے تھا میرا، یہاں تک تو ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک لمبا پیریڈ ہے کافی، یعنی یزید کی وفات کے بعد جب مجھے کربلا واقعہ ہوگا، اس کے آلموسٹ 2.5 سال بعد یا کوئی 2.25 سال بعد یزید بھی دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، وہ خطرناک قسم کی عجیب سی بیماری میں مبتلا ہو کر. تو ظاہر ہے جو اتنے ظلم کیے ہوتے ہیں تو وہ اس کو پے آف تو کرنا پڑتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی وہ کر گیا جیسے بھی کر گیا، آخرت میں وہ کر رہا ہوگا. تو اس کے بعد وہ 66 ایئر ان کا فردر یعنی بنو امیہ کا دور رہا. ڈفرینٹ قسم کے ان کے جو خلیفہ تھے، خلیفہ تو نہیں کہنا چاہیے، بادشاہ ہی ہیں. بادشاہ آئے اور انہوں نے حکومت کی، اور یہ زیادہ تر 1-2 کے علاوہ سارے ظالم اور جابر ہی تھے. ان میں سوائے ایک کے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی سے تھے. حضرت عمر سے مراد ہے حضرت عمر ابن خطاب سے. تو حضرت عمر ابن خطاب کی فیملی سے ایک لڑکا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ بھی بنو امیہ سے ہی تھا اور وہ بادشاہ بھی بنا. آلموسٹ آئی تھنک 6 اور یا 7 بادشاہ تھے وہ. تو اب وہ تھوڑے بہتر تھے، یعنی باقیوں سے بہت اچھے تھے. کہتے ہیں کہ ان کا جو دور تھا وہ تھا تو 3.5 سال کا ہی یا 3 سال کا ہی تھا بلکہ. تو بالکل خلافت جیسا ہی تھا، یعنی خلافت راشدہ جیسا ہی تھا. تو اس لیے ان کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کا ہی وہ دور تھا. تو انہوں نے بھی آ کے بہت ساری اصلاحات کی. جو بنو امیہ کے لوگوں نے لوگوں پہ ظلم کر کے زمینیں وغیرہ جائیدادیں وغیرہ چھین لی تھی، وہ ساری انہوں نے واپس کروائیں. اور ظاہر ہے یہ چیز جو کچکے اور ڈاکو ٹائپ اور وہ چور ہوتے ہیں، ان کو یہ چیز پسند نہیں آتی. تو انہوں نے بھی سازشیں کر کے ان کو زہر ہی دے دیا. یہ بنو امیہ کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے جس کو بھی اپنے راستے سے ہٹایا زہر دے کے ہی ہٹایا. یہ اکیلے نہیں، یہ بہت سارے لوگوں کو پہلے زہر دے چکے تھے. حضرت حسن کو زہر دے گیا، حضرت ان کو زہر دے دیا گیا، اور بھی بہت سارے لوگوں کو بیچ میں زہر دیا گیا. آگے جا کے ایک میں پیچھے چھوڑ گیا ہوں، وہ میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ جب یزید فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا ایک تھا، اس کا نام تھا معاویہ ابن یزید. یعنی پہلا یزید ابن معاویہ تھا، دوسرا معاویہ ابن یزید تھا. تو وہ ایک نیک بچہ تھا، وہ بچہ ہی تھا ابھی، وہ آلموسٹ 19 سال کا تھا. تو ایک ان کا جو استاد تھے نا، وہ عمر المخصوص، ان کے پاس یزید نے چھوڑا. اب دیکھیں یہ ایک برے بندے سے ایک اچھا کام بھی ہو جاتا ہے سم ٹائم. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. شیطان کے گھر میں فرشتہ پیدا ہو جاتا ہے، فرشتے کے گھر میں شیطان پیدا ہو سکتا ہے. تو اس نے یزید نے اپنے دونوں بچے، یہ
معاویہ ابن یزید اور خالد ابن یزید یہ عمر مخصوص کے پاس ایز اے شاگرد دیے ہوئے تھے، ان کی اسٹڈی چل رہی تھی، پڑھائی چل رہی تھی۔ جو عمر المخصوص تھے وہ عاشق رسول تھے، سچے عاشق رسول تھے، تو انہوں نے اس کی بہت اچھی تربیت کی۔ جب وہ بنے یزید کے بعد خلیفہ بنے، 20 سال کے تھے، تو وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آلموسٹ 40 دن یا 45 دن ہی رہے۔ اس کے بعد وہ کہتے میں یہ کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، مجھے اس کرسی سے اہل بیت کے خون کی بو آتی ہے، یعنی ان کے قتل کی جو سازش ہے وہ اسی کرسی پہ بیٹھ کے کی گئی تھی، تو لہٰذا میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے پہلے آتے ہی ایک تو یہ کمیٹی بنا دی کہ سب انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ وہ کربلا ہوا کیسے تھا، کون ذمہ دار ہے۔ تو یہ چیز ظاہر ہے مروان تھا۔ اس کے بعد وہ اب مروان سب سے گھٹیا قسم کا انسان تھا جو بنو امیہ کا بادشاہ تھا، رہا تو وہ سارا 1 سال ہی ہے، اس کے بعد وہ مروان ہی بنا، لیکن اس نے کام بہت پٹھے کیے شروع سے ہی لے کے حضرت علی کے دور سے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے شہید کیا تھا، ان کے پاؤں میں تیر مارا تھا جب جنگ جمل ہوئی تھی۔ تو جنگ جمل چھوڑ کے وہ جا رہے تھے تو اس کو غصہ آیا مروان کو کہ ہم لائے ہیں اور یہ اب چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس نے چھپ کے جھاڑیوں میں ایک زہر بھرا ہوا تیر مارا جو ان کے گھٹنے میں لگا، تو جس کی تاب نہ لاتے ہوئے دوسرے تیسرے دن وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ ایسا انسان تھا، بدبخت انسان تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ تو ہمارا بندہ ہے اور ہمارا ہی بانڈا پھوڑ رہا ہے، تو اس نے ان کو بھی زہر دے دیا۔ یہ جو یزید کا بیٹا تھا نا معاویہ ابن یزید، اس کو بھی زہر دے کے مروا دیا۔ تو اس کے بعد یہ خود بادشاہ بن گیا، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ وہ یہ بھی سال سے زیادہ اس کی گورنمنٹ نہیں رہی، یہ بھی فوت ہو گیا۔ تو اس کے بعد 65 اور 66 سال ان کی گورنمنٹ رہی ہے بنو امیہ کی۔ آخری جو ان کا بادشاہ تھا وہ آئی تھنک وہ اس کا نام کیا تھا، ہاں مروان ہی تھا اس کا نام، اس کا نام مروان ثانی تھا، یعنی ایک یہ مروان تھا تو ایک وہ اینڈ والا مروان تھا۔ تو یہ جو مروان ثانی تھا یہ نہایت ہی بزدل، ڈرپوک اور مطلب عجیب سا انسان تھا۔ یہ مطلب جہاد اس نے کیا کرنا، یہ جہاد سے ویسے ڈرتا تھا، اور دوسرا دنیاوی برائیاں ساری اس میں کی تھیں۔ تو جو ان کے اپوزٹ اس وقت جو عباسی خاندان تھا یا بنو عباس تھا، وہ ان کے اگینسٹ جہاد کر رہے تھے۔ تو آخری جو مارکہ ہوا، ابو مسلم الخرسانی نے اس مروان ثانی کو زبردست شکست دی، جس میں یہ مارا گیا، اور اس کے بعد یہ پھر بنو امیہ کی گورنمنٹ ختم ہو گئی اور عباسی دور خلافت جو ہے عباسیوں کے پاس ہاتھ میں لگ گیا، اور ان کا جو پہلا بادشاہ بنا وہ ابو جعفر بنا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ عباسی جو خلافت تھی اور یہ بنو امیہ کی خلافت، ان میں کوئی 19-20 کا ہی فرق ہے، یہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ دونوں کی آلموسٹ حرکتیں ایک جیسی تھیں، انہوں نے بھی پٹھے کام کیے، انہوں نے پٹھے کام کیے۔ تو اس نے جب یہ ابو جعفر حکمران بنا، بادشاہ بنا، تو اس نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ بنو امیہ کے جو جتنے بادشاہ تھے نا ان کی ساری قبروں کو کھدوا دیا، ان کی قبریں کھود کے ان کی ہڈیاں نکال کے حکم دے دیا کہ نکال کے ان کو پھانسیاں دے دی جائیں اور جلا دیا جائے۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ وہ جب انہوں نے قبریں کھودی تو سب کی قبریں کھودی سوائے حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی۔ یہ 2 قبریں نہیں یہ کھود سکے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا۔ یہ قبریں یہ نہیں کھودی، نے باقی قبریں کھودی، اور اب یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ انہوں نے قبریں بھی کھودی، اور کس کی نہیں کھودی یہ بھی تاریخ سے ثابت ہے، کس کی قبر سے کیا نکلا یہ بھی تاریخ سے ثابت ہے۔ سوائے ان کے بادشاہ تھے ایک ہشام، اس کی لاش جو تھی وہ صحیح سلامت نکلی، لیکن باقی سب کی قبروں میں سے ہڈیاں ہی نکلی، اور کسی میں تو ہڈیاں بھی نہیں نکلی، وہ بھی آلموسٹ ختم ہو گئی تھی۔ تو اب ہشام اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا کیا کام پسند تھا کہ اس کی لاش کو مٹی نے نہیں کھایا، تو باقیوں کی سب کی جو لاشیں تھیں وہ ہڈیاں بن چکی تھیں۔
اب اس کا مطلب شریعت کے مطابق اگر لیا جائے تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس کی ہڈیاں نکلیں وہ گناہگار ہی تھا، یہ اس کا مطلب بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہاں، جس کی لاش سلامت نکلے یہ ضرور سمجھا جائے گا، اور یہ اس چیز کی ضرور دلیل ہوتی ہے کہ وہ بندہ نیک تھا۔ تو شام کے علاوہ باقی سب کی قبروں سے ہڈیاں ہی نکلیں، لیکن تاریخ کہتی ہے یا تاریخ میں لکھا ہوا ہے بہت ساری جگہوں میں کہ جب یزید کی قبر کو کھودا گیا تو اس کی قبر میں ہڈیاں بھی نہیں تھیں، لکڑیوں کے چند ٹکڑے پڑے ہوئے تھے اور ایک کتا بندھا ہوا تھا بد شکل سا، یعنی کتا بھی عام نہیں جو عام گلیوں میں پھرتے ہیں، وہ بہت ہی بد شکل کتا تھا۔ تو اب تاریخ میں تو یہ لکھا ہوا ہے، بہرحال کچھ تاریخ میں ہے، کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے اسلام میں اپنے مطلب کی تاریخ لکھی جاتی ہے، لیکن باقی چیزیں ثابت ہیں، یہ چیز ثابت نہیں ہے، لیکن کہیں لکھا ہوا کہیں نہیں لکھا ہوا، اور باقی اللہ جانتا ہے کہ اس کی قبر میں سے کیا نکلا، ہڈیاں نکلی یا وہ لکڑیاں اور کتا ہی نکلا۔ اور اگر خدا نخواستہ مطلب ایسا ہی ہے کہ کتا ہی نکلا تھا تو پھر آپ سمجھ دیں کہ اس کا انجام کیا ہو رہا ہوگا۔ دنیا میں تو وہ چلا گیا، لیکن آخرت میں اس کا انجام کیا ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور عبرت دے تاکہ دنیا میں ہم اچھے کام کریں، اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ شکریہ۔